सबको बरकत दे और आज का दिन आप सबके लिए मुबारक हो। आज जो बात मैं खुदा के कलाम में से आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो दौरे हाजिर जो इस वक्त इस दौर में से हम गुजर रहे हैं उसके लिए बड़ी अहम है। वक्त की जरूरत है और हमें इस जरूरत को समझना है। आज हालात हमारे खिलाफ हैं, वाकयात हमारे खिलाफ हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर और कलीसियाई तौर पर और खासकर मसीही जिंदगियों के लिए वो नहायत खतरनाक है, अजियतनाक है। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें हर बात के बारे में आगाह करता है और आज इसी आगाही को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आज जो मेरा उन्वान है, जो मेरा टॉपिक है, वो है सादक की मुसीबत। बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल तीमुथियुस को दूसरा खत लिखते हुए उसके तीसरे बाब की 12वीं आयत में फरमाते हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस को दूसरा खत लिखते हैं और उसके तीसरे बाब की 12वीं आयत में फरमाते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बाइबल कहती है वो सब सताए जाएंगे। फिर पढ़ेंगे, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। खुदा के साथ इंसान की वफादारी इस बात की जामन नहीं कि उसकी जिंदगी मसाइब और दुखों से पाक है, बल्कि यीशु मसीह ने इस बात की तालीम दी कि हमें इस जिंदगी में जो हम बसर कर रहे हैं, इस जिंदगी में हर तरह की मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना होगा। बाइबल मुकद्दस ऐसे बहुत से लोगों की मिसालें पेश करती है जिन्होंने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दुख उठाए और दुखों में से गुजरे। इनमें हम लोग बड़े नाम जिनमें यूसुफ है, मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दस दाऊद जो बादशाह, मुकद्दस अय्यूब, मुकद्दस यर्मिया नबी और मुकद्दस पौलुस रसूल और सबसे बढ़कर, सबसे बड़ा, सबसे आला यीशु मसीह जिन्होंने सबसे ज्यादा अज़ियतें उठाई। मेरे अज़ीज़ों, ये वो नाम है जो बाइबल में हमें मिसाल के तौर पर मिलते हैं कि इन मुकद्दसों ने, इन साधकों ने मुसीबतों को बर्दाश्त किया। यीशु मसीह इस जमीन पर आए और उन्होंने अपने उस काम को जो वो इंसान की निजात के लिए करने आए थे पूरा किया। एक बड़ा अहम सवाल मेरे और आपके लिए खड़ा होता है, एक बड़ा अहम सवाल जो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए है। एक मोहब्बत करने वाला कौन है? मोहब्बत करने वाला खुदा। एक मोहब्बत करने वाला खुदा कैसे मसाइब और बुराई को जारी रहने देता है? सवाल भले लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? सवाल
جب مصیبت آتی ہے تو خدا کہاں ہوتا ہے؟ اگرچہ یہ سوال مختلف نوعیت کے ہیں، متاہم یہ خدا کی عظیم قدرت اور بھلائی کو سمجھنے میں مشکل پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ محبت کرنے والا خدا برائی کو اور مسائل کو جاری رکھتا ہے۔ جب ہم پر ازا مصیبت آتی ہے تو خدا کہاں ہوتا ہے؟ اور بھلے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ خدا کی فطرت اس درد اور محبت کے مقابل کھڑی ہوتی ہے جو اس کی بنائی ہوئی دنیا میں خاصی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سمجھنا نہایت مشکل ہے کہ ایک محبت اور قدرت سے معمور خدا یہ سب کچھ کیوں ہونے دیتا ہے۔ ہم مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، ہم مصیبتوں سے بچ نہیں سکتے۔ بعض لوگ مصیبت کو دیکھ کر یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ اگرچہ خدا محبت سے تو بھرا ہے مگر شاید وہ اس قدر قدرت سے بھرپور نہیں کہ وہ آزمائشوں کو روک سکے۔ اس کے باوجود کمزوروں پر وہ مصیبت آنے دیتا ہے، اور جب وہ کمزوروں پر مصیبت آنے دیتا ہے تو پھر وہ محبت کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پہلے کہا یہ بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ بڑی اہم ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم مصیبتوں کو دیکھیں۔ انسان اپنے تمام ادوار میں ان مسائل سے کشتی کرتا آیا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے پہلے 20 سال دیکھ لیں، جب آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنا شروع کی، آپ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ کشتی کرتے آئے۔ 20 سال کے بعد جب لڑکپن میں سے جوانی میں گئے، آپ نے جاب کا آغاز کیا، اور اگلے 10 سال آپ جاب کے ساتھ اپنے کاروبار، اپنی نوکری، اپنے سورسز کے ساتھ کشتی کرتے ہیں۔ جب 30 سال کے قریب پہنچے، شادی ہو گئی، اور جب آپ شادی شدہ ہو گئے، بال بچے دار ہو گئے، آپ اپنے خاندان کے حالات کے ساتھ کشتی کرتے ہیں۔ ہر دور میں انسان ان مسائل سے، ان حالات سے کشتی کرتا آیا ہے۔ لیکن عزیزو، ہم اس لیے الجھن کا شکار ہیں کیونکہ ہمارے سوالات جو ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں وہ درست نہیں۔ اس لیے کہ انسان نے خود سے بغاوت کی، انسان نے خود اپنا رستہ چن لیا، بدی اور گناہ نے اس دنیا پر قبضہ کر لیا اور سب کچھ الٹ دیا، جبکہ خدا کا قطعی یہ منصوبہ نہیں تھا کہ انسان مصیبتیں اٹھائے۔ یہ انسان کا اپنا چناؤ ہے، اس لیے بدنظمی اور تباہی ہماری اس سرکش دنیا میں معمول بن گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصیبت کی وجہ اور مصیبت کا منبع کیا ہے؟ یہ سچائی ہے کہ ہم سب کو دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انسان کی عقل، کام اور خیالات تو مختلف ہو سکتے ہیں۔ میری عقل آپ کی عقل الگ الگ ہو سکتی ہے، میرے کام آپ کے کام الگ الگ ہو سکتے ہیں، میرے خیال آپ کے خیال الگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر مصیبت یا آزمائش ایک عالمی زبان ہے اور یہ سب پر آتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک درد ڈنک، درد دل اور امراض و آفات اور مصائب و آزمائش
سے واقف ہے. کسی نے ڈنک مارا ہو تو پتہ لگتا ہے، کسی نے دل کو درد دیا ہو تو پتہ لگتا ہے، بیماریاں ہوں، آفات، قدرتی آفات آئی ہوں، بربادی ہوئی ہو تو یاد رہتا ہے، اور ہماری زندگی میں مصائب اور آزمائشیں آئیں تو وہ بھی یاد رہتی ہیں. اگرچہ ہم کبھی بھی ہر دکھ کی وجہ سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی عام وجوہات کو سمجھیں کہ خدا کیوں دکھوں کو آنے دیتا ہے. کوئی ایسا یہاں پر بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی دکھ نہیں آیا؟ Is there anyone? کوئی بھی نہیں؟ سب پر ہے. اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ یہ دکھ کیوں ہم پر آئے، بہت سے لوگوں کے لیے خدا پر ایمان لانا اور مسیح کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے بعض اوقات ہمیں ایسے لوگ ملیں جو خدا پر ایمان لاتے ہیں مگر وہ دنیا کے مصائب کے لیے خدا کو بالواسطہ یا بلا واسطہ الزام دیتے ہیں. تیری وجہ سے، یہ سب اس کی وجہ سے ہے. وہ بدی کی اصل اور کیوں جو مصیبت ان پر آئی ہے اس کو پورے طور پر سمجھ نہیں پاتے. اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ اس بات کو سمجھیں. خدا کا کلام واضح کرتا ہے کہ کیسے گناہ دنیا میں آیا. جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا، نسل انسانی کو بنایا، تو خدا نے انسان کے ہاتھ میں چناؤ کیا. خدا نے انسان کو برکت دی، خدا نے انسان کو آزادی دی. اب چناؤ آپ کے پاس، برکت آپ کے پاس، آزادی آپ کے پاس، مگر انسان نے اس آزادی، اس چناؤ اور اس برکت کو رد کر دیا. جب انسان نے خدا کے حکم کی پاسداری نہ کی تو لکھا ہے وہ خدا کے خلاف سرکش چناؤ سے بدی کے لیے تمام نسل انسانی پر اثر انداز ہوا. آدم اور حوا کا گناہ فقط ان کا گناہ نہ ٹھہرا بلکہ وہ ساری نسل انسانی پر اثر انداز ہو گیا. کیا ہوا؟ گناہ کا دروازہ کھل گیا انسان کے لیے. آدم اور حوا کے گناہ کے باعث ساری نسل انسانی کے لیے گناہ کا دروازہ کھل گیا. اگر رومنز چیپٹر 5 ورس 12 اگر آپ پڑھیں، رومیو 5 12 آیت، تو وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ ایک انسان کی سبب اس روئے زمین پر گناہ آیا اور وہ گناہ پھیل گیا، ساری دنیا میں پھیل گیا. یعنی آدم اور حوا کے گناہ کے سبب، حکم کی پاسداری نہ کرنے کے سبب، گناہ کا دروازہ نسل انسانی کے لیے کھل گیا. کیا ہوا؟ گناہ اور بدی انسان کے چناؤ کے فطری نتائج ہیں. چناؤ آپ کے پاس تھا. اگر تو اس پھل میں سے کھائے گا تو مر جائے گا. چناؤ آپ کے پاس. خدا نے برکت دی. پیدائش کی کتاب پہلا باب اگر آپ اس کی 26ویں آیت پڑھیں، 26 سے 31ویں آیت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کو برکت دی. آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں. خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اپنی شبیہ پر پیدا کیا.
خدا کی صورت پر پیدا کیا، نر و ناری پیدا کیا، ان کو برکت دی، کہا بڑھو پھلو، زمین کو معمور و محکوم کرو۔ خدا نے ان کو برکت دی کہ تم آسمان کے پرندوں، زمین کے جانوروں، پانی کی مچھلیوں اور جو کچھ ہوئے زمین پر ہے سب پر اختیار رکھو۔ خدا نے انہیں کہا کہ تم اپنا زور حاصل کرو۔ پھر پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب کے 15ویں آیت سے 22ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے ان کو چناؤ دیا، اختیار دیا، اور خدا ان جانداروں کو جو خدا نے بنائے آدم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ان کے نام رکھو۔ جو نام آدم نے رکھے وہ آج تک رکھے گئے ہیں، ٹھہرائے گئے۔ پھر تیسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں پہلی 8 آیات میں کہ ابلیس سانپ کی صورت لے کر ہوا کے پاس آتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اسے ورگلاتا ہے، اسے بہکاتا ہے، اسے جھوٹ بولتا ہے، اور عورت ہوا ابلیس کے دھوکے میں آ کر جو چناؤ اس کے پاس ہے کھو دیتی ہے۔ آدم اس چناؤ کو کھو دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا کی مرضی عدم میں تھی کہ انسان ایک ایسی زندگی بسر کرے جو گناہ سے پاک ہو۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے اپنے انتخاب نہ کرنے کے باعث اس کی زندگی میں اس نے مصیبتوں کو آنے دیا۔ عدن میں رہتے ہوئے آدم اور ہوا کسی مصیبت میں نہیں تھے، لیکن جیسے ہی وہ عدن سے باہر کر دیے گئے مصیبتیں، دکھ ان کی زندگی میں آنی شروع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہو کہ خدا تو آسانی سے بدی اور مصیبت کو ختم کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرتا تو وہ انسان کی ساری کمزوری کو خارج کر کے اسے گناہ سے پاک کر سکتا تھا۔ لیکن اگر وہ ایسا کرے کہ وہ ہم سب کو، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری آزاد مرضی ختم ہو جائے گی، جس کو ہم فری ول کہتے ہیں، آزاد مرضی۔ خدا نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، اور اگر خدا ہم پر زبردستی کرے تو اس کا مطلب ہے اس نے ہمارا چناؤ ہم سے لے لیا، ہماری آزاد مرضی ہم سے لے لی، ہماری برکت ہم سے لے لی۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، مسیحیت یہ نہیں کہ خدا بزرگ چاہتا ہے کہ ہم اس کا چناؤ کریں۔ خدا زور سے، تلوار سے، زبردستی سے، موت کے ڈر سے نہیں چاہتا کہ ہم اس کا چناؤ کریں، اور نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے انتخاب کو بدلیں۔ یہ تلوار ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے۔ اگر تم ڈیمانڈ پوری کر دو تو تلوار ٹل جائے گی، ورنہ تم تلوار سے قتل کر دیے جاؤ گے۔ میرا اور آپ کا خدا ایسا خدا نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے بھلی پر غالب آئے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے برے حالات سے باہر نکلے، گناہ سے باہر نکلے، چاہے حالات اس کے خلاف کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ہاں، اکثر خدا ہمیں مشکلات میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ ان مشکلات پر غالب آنے سے ہم بدی پر غالب آ سکیں۔ مینی ٹائمز خدا ہمیں خود حالات میں جھونک دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم حالات پر غالب آ کر خدا کی قوت اور خدا کی قدرت پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ ہمیں ایک شخص یاد ہے جس کا نام ایوب۔ کیا لکھا ایوب کے بارے میں؟ ایوب راست باز، کامل، خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور ہے۔ تو بھی
خدا نے شیطان کو اجازت دی کہ اس کی زندگی میں دکھوں کو لائے، تو بھی خدا نے اجازت دی کہ وہ آزمایا جائے، تاکہ ایوب کا خدا کے ساتھ حقیقی پیار اور بھروسہ ظاہر ہو جائے۔